हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइल आख़िर या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिल ख़वातीम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। यानी कोई भी अमल है शुरू में चाहे उसके अंदर जितना भी इखलास हो, खुशू हो, खुजू हो, इख्तिताम पर फैसला होता है कि ये अमल मकबूल है या मरदूद है। चूँकि अमल करना आसान है, अमल को बचा कर लेकर जाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान आमाल करता है बाज़ औक़ात मोमिनीन वाले, सुलहा वाले, लेकिन उसका नाम लिखा होता है अल्लाह के नज़दीक जो है मुनकरीन में, काफिरीन में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उससे अमाल कराते 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 एंड पर जो है वो ऐसा कलमा कुफ़र कह बैठता है जिसकी वजह से उसका ईमान सलब हो जाता है। और बाज़ औक़ात इंसान का ऐसे अमाल होते हैं फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाले, गुनाहों वाले, कि देखने वाला कहता है ये तो बख्शिश होगी या नहीं होगी, बख्शा जाएगा या नहीं बख्शा जाएगा, ये तो फ़िस्क़ व फ़ुजूर वाला है। लेकिन आखिर में अल्लाह उससे अचानक ऐसा खैर का काम लेते हैं कि उसका ख़ात्मा ईमान पर हो जाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। अब किसी आदमी को आप ज़ाहिरी तौर पर देखें कि वो बहुत सुलहा में से है, अत्क़िया में से है, अभी आप फ़ैसला उसका नहीं कर सकते जब तक मौत ना उस पर आ जाए। इसलिए जो पाक हस्तियाँ दुनिया से चली गईं असहाबे पैगम्बर अलैहि रिज़वान की, हम उनके मुताल्लिक़ 100% वसूख से कहते हैं कि वो बख्शे हुए लोग हैं, क्योंकि उनका ख़ात्मा ईमान पर हुआ और उनके ईमान की गवाही अल्लाह ने कुरान में ख़ुद दी, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु। अब उसके अलावा जितनी भी हस्तियां हैं उनके मुताल्लिक़ जब तक ईमान पर ख़ात्मा ना हो जाए हम उनका नहीं कह सकते। हमें अपनी फ़िक्र ये करनी है कि हमारे आमाल अभी तो अच्छे हैं, अगर हम नमाज भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, रोज़ा भी रखते हैं और दीगर दीन के कामों में मुनहमिक रहते हैं, लेकिन दीन के कामों में मुनहमिक रहते 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 असल देखना यह है कि इसका खात्मा भी इसी काम पे होता है या नहीं। खात्मा अगर इस काम पे ना हुआ तो ये इंसान नामुराद हो गया। इसलिए आप अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिसका अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ और आखिर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ वो सीधा जन्नत में जाएगा। दरमियान का जिक्र नहीं है, उसमें सेंटर का जिक्र नहीं है, क्योंकि अव्वल माँ बाप उसको पढ़ाएंगे, अव्वल तो माँ बाप पढ़ाएंगे, उसे खुद पता ही नहीं है। जब तोतली ज़बान होगी तो माँ उसको पढ़ाती है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चा तोतली ज़बान में पढ़ता है तो माँ बाप खुश होते हैं। फिर जो भी ख़ानदान का बंदा या जानने वाला घर आता है, बच्चे को कहता है कलमा सुनाओ, वो बच्चा तोतली ज़बान में कलमा सुनाता है तो वो उसको इनाम देते हैं। तो अव्वल कलमा तो वो खुद नहीं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पढ़ सकता, उसे माहौल पढ़ाता है। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हर यहूदी, नसरानी, चाहे कोई भी मजूसी है, हिंदू है, हर काफिर का बच्चा ईमान के पैदा होते वक्त ईमान वाला होता है, इस्लाम पर, फितरत पर पैदा होता है। लेकिन माँ बाप उसको ईसाई बना देते हैं, यहूदी बना देते हैं, ईसाई मजूसी बना देते हैं, हिंदू बना देते हैं, कम्युनिस्ट बना देते हैं, लेकिन अल्लाह ने उसको पैदा किया इस्लाम पर। अब वो पहला कलमा हमारे इख्तियार में नहीं है, माहौल है। फिर अव्वल कलमा भी हमारे इख्तियार में नहीं, सेंटर की ज़िंदगी भी हमारे इख्तियार में नहीं है, माहौल हमें देता है। अगर आप बच्चे को, बच्ची को दीन का माहौल देंगे तो उसको दीन गालिब होगा और वो नमाज पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, दीन वालों के साथ बैठेगा, मस्जिद के माहौल में बैठेगा। जब मस्जिद के माहौल में बैठेगा, सुलहा के साथ बैठेगा, अत्क़िया के साथ बैठेगा, तो उसको माहौल उस पर
रंग लाता रहेगा और रंग उस पर चढ़ता रहेगा। सिबगत अल्लाह कुरान ने कहा ये अल्लाह का रंग है, ये रंग उस पर चढ़ना शुरू होता है। फिर ये इस माहौल में ज़िंदगी गुजारते 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 इसका हालत ऐसी हो जाती है कि इसका फितरी तौर पे लाशऊरी कैफियत इसकी जो है वो अताअत इलाही की तरफ आ जाती है, जिसको हदीस मिशकात के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाजी आदमी उसको ये एजाज़ मिलता है जो नमाज की पाबंदी करता है, वक़्त की पाबंदी करता है। जब कब्र में मुर्दा रखा जाता है, चाहे वो रात की तारीकी में रखा जाए, चाहे वो सुबह के वक़्त रखा जाए, शाम को रखा जाए, किसी लम्हे भी वो कब्र में उतारा जाए, कब्र पे चिल्ले रख कर मट्टी लेप की जाए और उसकी कब्र को बंद कर दिया जाता है, तो एकदम मुनकर नकीर आ जाते हैं, फरिश्ते आ जाते हैं और इसको उठाते हैं और इससे पूछते हैं मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबियू का। तो उस वक़्त कब्र के अंदर चाहे वो रात 12 बजे उसे दफन किया जाए या दिन को दफन किया जाए, वो कब्र के अंदर ऐसे समा होता है जैसे गुरूब आफ्ताब करीब करीब है। तो ये मुर्दा उनके सवाल सुनकर ना उनको जवाब देने के बजाय कहता है भाई मेरी असर की नमाज कज़ा होने वाली है, मुझे बताओ क्या असर का वक्त है। अब इसको नमाज इसके ऊपर गालिब होती है ना कि नमाज कज़ा ना हो जाए, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फज्र। अब इस आदमी को कब्र के अंदर भी मुनकर नकीर भी कहेंगे भाई इसको तो अपनी नमाज की फिक्र है ही मोमिन, ये छोड़ दो इसको। तो ये माहौल इंसान को बनाता है। अब आप देखिए आखिर कलमा जिसका होगा, चूंकि माहौल में रहेगा तो आखिरी कलमा नसीब हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू ज़ुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, वो फरमाते हैं मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना। अबू ज़ुरा वो तबा ताबई हैं जो फरमाया करते थे कि आप लोगों को जैसे कुल हुवल्लाहु अहद याद है, अपने शागिर्दों को कहते थे कि तुम लोगों को जिस तरह सूरह इखलास याद है इस तरह मुझे 1 लाख हदीसें याद हैं। मुहद्दिसीन के सफ़ में बड़े टॉप के मुहद्दिस हैं अबू ज़ुरा, बुखारी में इनसे रवायतें हैं। देखें अब वो जब उनका इंतकाल का वक्त आया तो यूं लेटे हुए थे। अब नज़ा की कैफियत होती है बंदे पे, लेकिन गशी का दौरा पड़ा था तो आप कोमे में चले गए। अब शागिर्द बैठे हुए बड़े उलमा, अबू हातिम जो बड़े मुहद्दिस हैं और बड़े बड़े मुहद्दिसीन आपकी यूं गिर्द बैठे हुए, जितना बड़ा बंदा होता है उस लेवल के लोग उसके गिर्द होते हैं। तो अब ये हदीस के टॉप के मुहद्दिसीन में से हैं, तो इनके गिर्द जो शागिर्द बैठे थे वो उस वक़्त के बड़ी सतह के मुहद्दिसीन में से थे, वो यूं घेरा डाले हुए थे। अब उस्ताद जब होश में आते थे तो फिर एकदम गशी आ जाती थी। अब हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैयत के सामने उसे ना कहो कि कलमा पढ़ो, वो कह दे नहीं पढ़ता काफिर होके मरेगा। इसलिए आप उसे कलमे की तलकीन यूं ना करें कि भाई कलमा पढ़ो, बल्कि उसके सामने कलमा पढ़ें ऊंची आवाज से, और कलमा पढ़े उसके सामने, वो आपके कलमे को सुन के कलमा पढ़ना शुरू कर देगा तो उसका ईमान पर खात्मा होगा। आखिर कलाम ही, अव्वल तो माँ बाप ने पढ़ा दिया था, अब आखिर कलमा है हमारे पर है कि अब आखिरी हमारा कैसे। अब हम जितने बैठे हैं अव्वल कलमा तो हमने पढ़ा है ना, हमारे बाप बाप ने पढ़ा दिया, हमें शऊर नहीं था उस वक़्त, लेकिन अब आखिरी कलमा जब होगा उसकी हमने फिक्र करनी है। ये जितनी मेहनत हो रही है, ये जो मुशक्क़तें उठाई जाती हैं, सर्दी में वज़ू करके नवाफिल पढ़ना, फ़र्ज़ पढ़ना, मस्जिद जाना, इत्काफ़ बैठना, रोज़े रखना, हज करना, तबलीगी जमात के साथ बिस्तर उठा के फिरना, मदरसों में जाके इल्म सीखने के लिए अपने आप को घर बार से दूर कर लेना, और इस तरह जो है मुशक्क़त उठाई जाती है। ये सारे दीन के काम क्यों किए जाते हैं कि हमारा आखिरी कलमा क्या हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप देखिए कि वो यूं लेटे हुए हैं, कौमे की हालत में हैं, तो शागिर्दों ने कहा कि उस्ताद जी को कैसे हम कलमा पढ़ाएं। अब हम कह भी नहीं सकते, ये भी हदीस के खिलाफ हो जाएगा। तो इतने बड़े मुहद्दिस हैं तो कहीं अल्लाह शैतान इन पर जो है गलबा पाकर इनसे इनकार ना करवा दे। तो शागिर्दों ने, वो कोमे में थे लाशऊरी कैफियत में, शागिर्द बैठे, एक शागिर्द ने रवायत शुरू की कि नबी अलैहिस्सलाम ने यूं कहा, लेकिन पहले सनद हदीस बयान करते थे। कहते थे अन अबी ज़ुरआ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैहि, हमने अपने उस्ताद अबू ज़ुरा से यह हदीस सुनी।
اور انہوں نے عن الزہری، امام زہری سے یہ حدیث سنی۔ اتنا جملہ کہہ کے وہ محدث چپ ہو گئے۔ اگلے محدث نے اس سے آگے سٹارٹ کیا، وعن ابی زرع وعن ابی زہری وعن الزہری وعن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا کہہ کے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ تیسرا محدث شروع ہوا، اس نے کہا میں نے ابو زرع سے، انہوں نے زہری سے، انہوں نے عروہ سے، اور اس کے بعد اس نے آگے روایت کی کہ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے یہ حدیث سنی اور وہ خاموش ہو گئے۔ اب یہ تین محدثین نے اپنی روایت جب سند کی بیان کی تو یہ استاد جس نے 60 سال حدیث پڑھائی تھی، جو فرماتے تھے تمہیں قل هو اللہ جیسے یاد ہے ایسے مجھے 1,00,000 حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہیں، تو یہ ایک دم قومے سے ہلچل میں آ گئے اور آنکھیں بند ہیں، آنکھیں ان کی نہیں کھلی، لیکن زبان حرکت میں آ گئی اور زبان نے ایک دم کہنا شروع کر دیا، قالت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، اسی وقت ان کی روح نکل گئی۔ اب دیکھا نا اتنی بات کی، اب وہ لاشعوری بھی چونکہ ساری زندگی حدیث پڑھائی تھی نا، تو وہی حدیث ان کی زبان پر، اور جب انہوں نے کہا نا لا الہ الا اللہ، آگے بات ہو ہی نہیں سکی کہ دخل الجنہ، وہ تو ہو گئے جنت میں داخل۔ تو اس لیے یاد رکھیں ہم نے یہ جتنے اعمال کرنے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اصل میں وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیاب نہیں ہے جس نے ابھی ہمارے اندر شیطان تکبر ڈالتا ہے کہ جی ہم نے حج کیا ہے، ہم نے سال تبلیغ میں لگایا ہے، ہم نے 4 ماہ تبلیغ میں لگائے ہیں، ہم نے 8 سال حدیث پڑھی ہے، ہم نے حفظ کیا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے اتنے نفل پڑھے ہیں، ہم اتنا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ چیزیں اصل نہیں ہیں، اصل یہ تیاری ہے موت کی۔ یہ اصل تیاری کیا ہے کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ خاتمہ تو اس پر فیصلہ ہوگا نا، فیصلہ تو اس پر ہونا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ہم جتنی تیاریاں کر رہے ہیں ہمارے سامنے یہ ملحوظ ہونا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جو عمل کرتا ہے، جس ماحول کو اختیار کرتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم عدو الا المتقین، اس دن ساری دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی مگر متقین لوگ ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے۔ تو اس لیے صلحاء لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ خاتمہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ خاتمہ ایمان پر ہونے کی علامات علماء نے حدیث کے اندر بہت سی بیان فرمائی ہیں، نبی علیہ السلام نے جو علماء نے نقل کی ہیں وہ بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک حسن سلوک ہے، جو حسن سلوک کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، لوگوں سے اخلاق سے بات کرتا ہے، بد اخلاقی نہیں کرتا۔ اچھا آج جیسے ہمارے ہاں لوگوں کی ٹو میں لگا جاتا ہے، لوگوں کی غیبت کی جاتی ہے اور لوگوں کے پیٹھ پیچھے جو ہے تذکرہ شر کیا جاتا ہے اور ہر ایک کی ٹو میں لگ جاتا ہے بندہ، تو یہ کام کرنے والا بھی آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو انسان جو ہے اپنے عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو یا مقام صحابہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ بھی ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان سے محروم ہونے کی نشانی ہے کہ جو آدمی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں نقص نکالتا ہے، ان میں سے کسی ایک میں عیب نکالتا ہے اور ان کا بغض دل میں رکھتا ہے، اس کو ایمان نہیں ملتا مرتے وقت، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایمان پانے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شام کے سفر پہ گئے، وہاں سے لوٹ کے واپس آئے، تجارتی سفر تھا، تو وہاں ایک یہودی جو ہے وہ اپنے یہودیوں کو تورات میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات ہیں، پیشین گوئیاں ہیں، وہ سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مدینے کی سرزمین پر وہ ہجرت کر کے نبی جائے گا اور وہ آل قریش میں سے ہوگا، آل اسماعیل میں سے ہوگا، بنو ہاشم اس کا خاندان ہوگا، یہ ساری باتیں وہ کر رہا تھا۔ تو آپ نے اس سے وہ تورات کے اوراق لے لیے اور وہ لے کر اپنے ساتھ مدینہ آئے۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے آتے ساتھ کہا یا رسول اللہ
آپ کی شان تو ہم نے تورات میں بھی دیکھی ہے، میں نے ایک یہودی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، اور آپ نے یوں ورقے کھولے اور ایک دم پڑھنے شروع کر دیے۔ جب آپ تورات کے نسخے پڑھ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ لال سرخ متغیر غصے میں آ رہا تھا۔ اب آپ خوشی میں تھے کہ میں حضور کو ان کی شان تورات سے بتا رہا ہوں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دم چہرہ نبوت دیکھا تو مزاج نبوت سمجھنے والے صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک دم انہوں نے کہا عمر رک جا، ڈانٹ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یوں دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ اطہر کو تو وہ متغیر ہو گیا تھا، تو آپ بھی ایک دم کانپ گئے کہ حضور غصے میں آ گئے ہیں، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک دم فی البدی کہنا شروع کر دیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ یہ جملہ ایک دم آپ کی زبان سے جاری ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر آج تورات نہیں، صاحب تورات موسیٰ کلیم اللہ بھی دنیا میں آ جائیں، میری نہ مانے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ تورات منسوخ ہو چکی ہے، شریعت موسوی منسوخ ہو چکی ہے، اب تورات نہ پڑھو بلکہ صرف قرآن پڑھو، اب قرآن کی ماننے میں نجات ہے۔ تم تورات میں میری نشانیاں بتا رہے ہو، تورات اس امت کو پڑھنے کی تلقین نہیں ہے، ماننے کی تلقین ہے کہ آسمانی کتاب ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا، حدیث میں آتا ہے جو آدمی روزانہ یہ جملہ پڑھتا ہے اللہ اس کو موت کے وقت ایمان عطا فرماتے ہیں، موت کے وقت ایمان۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اور پھر ایک آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور ہر دعا قدم پہ یہ دعا پڑھتا تھا، ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع کی دعا ہر قدم پہ۔ میں مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم العالیہ جو مکہ مکرمہ میں حرم میں درس دیتے ہیں، تو چونکہ ان سے الحمدللہ کئی سالوں سے بہت قرب کا تعلق ہے، محبت فرماتے ہیں، تو ان کے ساتھ طواف کیا، سعادت کئی بار ملی، تو وہ آہستہ آہستہ طواف کرتے ہیں، یہی دعا پڑھتے رہتے ہیں، اور بھی پڑھتے ہیں لیکن یہ دعا بڑے زور و ذوق و شوق سے، تو آہستہ آہستہ وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو میں نے بھی ان کے ساتھ یہی دعا پڑھتا رہا۔ ہم نے طواف میں وہ پورا ایک معمولات ان کے دیکھے، سات چکر لگا کر ساتھ، وہ ہر قدم پہ یہی کہہ رہا ربنا ربنا لا تزغ قلوبنا۔ تو اس نے پکڑ لیا اس کو، ایک اللہ والے نے، بزرگ نے، کہ 7 چکر ہیں، تم دعائیں مختلف کرو، ایک ہی دعا پڑھی جا رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی جو تھا بغداد کی بڑی مسجد میں خطیب تھا، لیکن جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو قرآن پاک ایک بندے کے ہاتھ میں تھا، اس کے سرہانے کھڑا تھا، تو اس نے قرآن پاک پہ یوں ہاتھ رکھ کے کہا کہ تم گواہ رہنا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اسی وقت فوت ہو گیا۔ کوئی گناہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ایمان سلب ہو گیا؟ کہتا ہے 60 سال جس نے بغداد کے اندر خطابت کی ہے، امامت کی ہے، ایمان سے محروم ہو گیا کسی چھوٹی سی یا بڑی خطا کی وجہ سے۔ تو اس لیے ایمان پر خاتمہ ہو جائے یہ فکر ہے مجھے، اس لیے یہ دعا میں بار بار پڑھتا ہوں کہ یہ طواف بھی قبول ہوگا تو خاتمہ ایمان پر اصل چیز ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ہمیں تو فکر ہی نہیں ہوتی، ہم تو بس ابھی طوطے کی طرح رٹی ہوئی چیزیں پڑھتے ہیں، نماز بھی طوطے کی طرح پڑھتے ہیں، قرآن بھی طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے کوئی نماز میں کسی کی توجہ ہوئی کبھی کہ قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے، میں کیا اللہ سے مانگ رہا ہوں؟ کیونکہ طوطے کی طرح ہم نے رٹا ہوا ہے نا بچپن سے، بس وہی پڑھی جا رہے ہیں۔ نماز بھی طوطے کی طرح رٹی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، جو بس جس طرح پڑھا ہے ایسے ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی غلطیاں نہیں پتہ، کوئی اس میں یہ نہیں پتہ کیا ہم غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور پھر ہماری تمام دین کی باتیں بھی طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہیں، ہم وہی باتیں جو رٹی ہوئی ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہر جگہ، اور وہ آگے۔ تو یہ چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہیں کہ ہماری یہ عبادت کہاں قبول ہوگی۔ اصل تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمیں نماز میں لذت آئے، ہمیں پتہ چلے ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کسی مالدار کے آگے جب ہم جاتے ہیں تو ہم جب اس کے سامنے سوال کرتے ہیں تو ہمیں لذت آ رہی ہوتی ہے کہ وہ جب توجہ سے ہماری بات سن رہا ہوتا ہے، پھر ہم اس کے سامنے اپنا دکھڑا پورا سنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اسے الف سے یا تک پوری کہانی سناتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں سن رہا ہے اور یہ ہمارا حل کرے گا۔
اللہ کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے نا کہ وہ سن رہا ہے اور وہ ہماری فریاد پوری کرے گا، ہمیں مخلوق کا یقین ہے۔ جس وقت دل میں اللہ کا یقین آ جائے گا اور پھر مخلوق کا یقین نکل جائے گا، اللہ سے ہونے کا یقین آ جائے گا، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین نکل جائے گا، تو پھر ہم جب کہیں گے الحمدللہ رب العالمین تو ہمارا ذہن ہوگا کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں جو تعریف کے لائق ہے۔ یہ وزیروں کی، یہ مشیروں کی، یہ ایم این ایز کی، یہ ان لوگوں کی تعریفیں، یہ تو آج اقتدار میں کل زوال میں چلے جاتے ہیں۔ وہ ذات تعریف اس کی کرنی چاہیے جس کو زوال کبھی نہیں آئے گا، جو سوتی ہی نہیں ہے، وہ ہر وقت سنتی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہم جب سورہ فاتحہ میں ہم یقین سے ترجمے کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے، پھر ہماری سورہ فاتحہ جب کہتے ہیں نا ولضالین، تو آمین فرشتے ساتھ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی آمین کے ساتھ جب بندے کی آمین مل جاتی ہے تو وہ دعا مردود نہیں ہوتی، مقبول ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم تو اسی طرح پریشان ہیں نماز پڑھ کے بھی۔ بندہ کہتا ہے نا تو جی میں تو بدحال ہوں، غربت میں ہوں، تنگ دستی میں ہوں، ہمارے تو نماز پڑھ کے بھی یہی حالت، آپ تو کہتے ہیں نماز سے یہ ہو جاتا ہے، تو آپ نے پڑھی کیسے ہے؟ آپ ادھر یہاں نماز میں مشغول ہیں اور ذہن آپ کا جو ہے نا پورے ملک کی سیاست پہ گردش کر رہا ہے۔ بلکہ ایک واقعہ آخری سنا دیتا ہوں۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی کو تو دنیا جانتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد الغزالی، جانتے ہیں نا سارے۔ ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے، ان کا نام تھا احمد الغزالی۔ یہ دونوں بھائی وقت کے ولی گزرے ہیں۔ امام غزالی نے تو بڑی کتابیں لکھی ہیں، کیمیاء سعادات، احیاء العلوم، اور بہت سی کتابیں ہیں ان کی، مکاشفۃ القلوب ہے، اور کتابیں بہت ہیں۔ احمد الغزالی جو تھے وہ مجذوب ٹائپ، ولی اللہ ٹائپ تھے، یعنی وہ تصوف میں تھے، یہ شریعت میں تھے، طریقت اور شریعت دونوں جو ہے۔ اب یہ مقام شریعت علماء میں بڑا پا گئے، محدثین میں، وہ تصوف میں بڑا مقام میں تھے، مجذوب ٹائپ تھے، لیکن وہ امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، اپنے سگے بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام غزالی نے ایک دن اپنی والدہ سے آ کر کہا کہ اماں جان آپ نے ہم دونوں کی خدمت کی ہے، ہمیں تربیت دی ہے، ہماری کفالت کی ہے، ہمیں پالا ہے، اور ہماری ایسی دینی تربیت کی ہے کہ آج اللہ کے فضل سے دنیا ہمیں سلام کرتی ہے، لیکن میں دنیا مجمع عام میں، اجتماع کثیر میں بیان کرتا ہوں، میں نماز پڑھاتا ہوں، لوگ میرے پیچھے آتے ہیں، لیکن میرا سگا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، تو آپ اسے کہیں اس کی وجہ سے میری سبکی ہو رہی ہے۔ تو والدہ نے اس کو بلایا، چھوٹے بھائی کو، کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی بس کچھ وجوہات ہیں۔ کہا میرا آرڈر ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے کہہ دیا میں پڑھوں گا کل سے۔ ظہر کی نماز میں امام غزالی مصلی پہ کھڑے ہوئے تو احمد الغزالی بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز شروع ہوئی، تو آدھے میں سے امام غزالی کے بھائی نے نماز توڑی اور چلے گئے، اور لوگوں نے محسوس کیا، دیکھا، اور امام غزالی جب گھر آئے تو والدہ سے کہنے لگے پہلے تو آتا نہیں تھا نا پیچھے پڑھنے کے لیے، مسجد ہی نہیں آتا تھا، آج تو اس نے حد کر دی کہ نماز پڑھی اور 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے نکل گیا، نماز توڑ دی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے اپنے بیٹے احمد الغزالی سے کہا کہ تو نے یہ کیا حرکت کی ہے، بھائی کو اتنا شرمندہ کیا ہے، اور تو نے نماز آدھے سے توڑ کے اللہ کی بھی نافرمانی کی ہے۔ تو اس نے کہا والدہ سے کہ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو خشوع اور خضوع سے، جس نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے وہ مقبول ہی نہیں ہوتی۔ ماں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے کہا ذرا میرے بھائی سے پوچھو محمد الغزالی سے کہ جب یہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کا دماغ توجہ کس طرف تھی؟ اللہ کی طرف نہیں تھی، نماز کی طرف نہیں تھی، اور میں اس لیے توڑ کے چلا گیا کہ عام لوگوں کو تو یہ محسوس نہیں ہوا کشف، لیکن مجھے محسوس ہوا، اور میرا امام اس کی توجہ اللہ کی طرف نہ ہو تو اس کی نماز نہیں قبول ہوگی تو میری کہاں ہوگی، اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، چھوڑ دی اس کے پیچھے۔ تو اب ماں تو اپنے بیٹے کو چوم لیتی کہ تجھے تو اتنا بڑی ولایت کا مقام مل گیا ہے کہ تجھے دوسروں کے دماغ پڑھنے کا، تجھے دوسروں کا جو ہے نا ان چیزوں کا ایک ملکہ مل گیا ہے۔ اور ماں نے پوچھا غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ امام غزالی نے فرمایا بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ کہ میں فقہ کا باب پڑھا رہا تھا طلبہ کو، لیکن جب ایک دم نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے کتاب بند کی اور میں مصلی پہ چلا گیا
تو نماز کے دوران میرا دماغ جو ہے فقہ کی اس باب چیپٹر میں گھوم رہا تھا، میرے ذہن میں بار بار وہ فقہ کے سوال آ رہے تھے۔ تو یہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب ماں نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا، اس نے کہا میری تربیت تم دونوں نے ضائع کر دی، تم دونوں جو ہے تربیت سے محروم ہو چکے ہو، اس لیے کہ میرا ایک بیٹا نماز کے دوران فقہ کی کتابوں میں گھوم رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے اپنے بھائی کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، وہ ادھر توجہ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بھی اللہ پہ نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا حالات ہے، وہ ولایت کے کس مقام پر تھے کہ ان چھوٹی سی چیزوں پر بھی ان کی گرفت ہو جاتی تھی۔ اور آج ہم جو ہے نماز پڑھ کے ابھی فارغ ہوں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے خود کیا پڑھا ہے نماز میں، اور ہمیں خود شک بھی ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے 4 پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بس وہ تغیر میں پڑھے ہوتے ہیں اور ایسے تصور میں پڑھ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ 90% لوگوں کو نماز کے اندر کیا پڑھا ہے امام نے وہ بھی نہیں پتہ ہوتا، خود ہم نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں سلام پھیر کے وہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ یہ نماز نہیں ہوتی، یہ نماز مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مکتوبات ربانی میں کہ یہ لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ آپ کو اتنا تو پتہ ہونا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، آرام سے پڑھیں، پھر ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ جس کی نماز، یاد رکھیں، جو اللہ کا خائن ہے نا، اللہ کا خائن، وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر بناتے تو چھپ کر اس کی نماز دیکھتے، چھپ کر اس کی نماز دیکھتے، وہ نماز کیسے پڑھ رہا ہے، تیز تیز پڑھ رہا ہے، یوں یوں ٹکرے مار رہا ہے جیسے لوگ مارتے ہیں، اب ادھر گیا اٹھا، ادھر گیا اٹھا، یوں۔ اب بندہ ایسے دیکھ کے چکرا رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ کے، میں بعض نمازیوں کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں خود چکرا رہا ہوتا ہوں کہ یہ کیسے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں پڑھ کیا رہے ہوں گے۔ میں سورہ فاتحہ اتنی دیر میں نہیں پڑھ سکتا جتنی دیر میں وہ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیتے ہیں، تو اب وہ دل میں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا غلطی ہے، آج ہمارا بڑا طبقہ نماز دل میں پڑھتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، نماز آپ جب پڑھیں گے نا زبان سے پھر ٹائم لگے گا، لیکن آپ دل میں ہی پڑھوں، یہ لوگوں کا یہ حال ہے۔ اب آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے نماز یہ تیز تیز پڑھ رہا ہے، ارکان صحیح ادا نہیں کر رہا، اسے گورنر نہیں بناتے تھے، اسے کوئی عہدہ نہیں دیتے تھے حکومت کا، یہاں تک کہ اسے چھوٹا عہدہ بھی، کونسلر بھی نہیں بناتے تھے۔ اب دیکھیں نا ہمارے ملک میں اگر یہ ہو جائے، کونسلر صاحب کی چھپ کے نماز دیکھے، کون دیکھے جس کو خود بھی نہیں آتی وزیر اعظم صاحب کو وہ کیا دیکھیں گے؟ ہمارے اب وہ تو عمر بن خطاب تھے جو زمین پہ بولتے تھے قرآن عرش سے نازل ہو جاتا تھا، وہ تو عمر بن خطاب تھے جن کو حضور نے فرمایا تو جس رستے سے چلتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا کہ امیر المومنین یہ عجیب بات ہے کہ آپ چھپ کے اس کی نماز دیکھتے ہیں پھر اس کو جو ہے نا آپ عہدہ دیتے ہیں، کوئی بھی عہدہ۔ تو آپ نے فرمایا جو اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کرتا وہ مخلوق میں بھی خیانت نہیں کرے گا، جو اللہ کی امانت میں خیانت کرے گا، نماز میں ڈنڈی مارے گا، وہ مخلوق میں بھی ڈنڈی مارے گا، وہ خائن ہے۔ جو اللہ کا خائن ہے وہ مخلوق کا بھی خائن ہوگا، جسے اللہ کا خوف نہیں ہے تو اسے مخلوق کا کیا ہوگا۔ اب جو بندہ نماز صحیح نہیں پڑھتا آپ یقین کر لیں اس سے معاملات نہ کریں، آپ کو چاہے وہ جتنا ظاہری متقی نظر کیوں نہ آئے۔ میں آپ کو علامت حضرت عمر کی بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتائی ہوگی۔ جو نماز صحیح نہیں پڑھتا وہ میٹھی کتنی دین کی باتیں کیوں نہ کرے، وہ معاملات میں ڈنڈی مارتا ہوگا، یقیناً مارتا ہوگا، کیونکہ اللہ سے جو خیانت کرتا ہے وہ بندوں سے خیانت کرنے میں کبھی ڈرے گا نہیں، اور جو اللہ سے خیانت کرتا ہے اسے موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا۔ اس لیے یہ اتنی مفصل بحث ہے، آپ ٹائم بہت ہو جائے گا، یہیں پہ ہماری بات ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔